रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। और दूसरी सूरत है सूरा अल-बकरा। अल-बकरा गाय को कहते हैं। सूरत में चूंकि एक खास गाय का तज़किरा है और उससे रेलेवेंट बनी इसराइल का तज़किरा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बहुत खूब जानते हैं। इस सूरत के नाम में बड़ी हिकमत है और इसका पहला रुकू है जिसमें इनाम याफ्ता मुत्तकियों और नामुराद काफिरों की खुसूसियात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ मुक़त्तात हैं, कटे हुए हुरूफ हैं जिनकी मुराद और जिनके मानी को अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जिस किताब को आपने शुरू किया है ये इंसानों की तहरीर करदा किताब नहीं है। ये किताब, ये कलाम रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नाजिल करदा है और लारैब है, हर शक से पाक है। मुत्तकियों की 3 खुसूसियात हैं जो अगली आयत में बयान की गई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। पहली खुसूसियत है मुत्तकियों की कि वो अनसीन पर बिलीव करते हैं। वो चीजें जो आंखों से नजर नहीं आती, वो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे हवास से छुपा रखी है। अल्लाह ताला ने किस तरह से उन पर ईमान लाने का हुक्म, ताला की जात, अल्लाह ताला की जन्नत, अल्लाह ताला की जहन्नम, अल्लाह ताला के फरिश्ते और वो सब कुछ जो उस जहान में मौजूद है, जो इस जहान के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में सकता है जो मुत्तकी है अनसीन चीजों पर बिलीव, नमाज कायम करता है और अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं माजरत चाहती हूँ। हमने देखा मुत्तकियों की पहली खुसूसियत को, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी उन उमूर पर ईमान लाते हैं जिनका ताल्लुक माजी से है, हाल से है, मुस्तकबिल से है और आखिरत से है, अल्लाह ताला की सिफात से है, जिनकी खबर हमें अंबिया ने दी है। और मैं एक बहुत ही अहम वाक़या आपके सामने रखना चाहती हूँ गैब पर ईमान लाने के हवाले से। यकीनन ये वाक़या हमारे लिए बहुत रहनुमाई का सबब बनेगा। एक रात अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम के साथ गश्त कर रहे थे। वो मदीना की गलियों में लोगों के हालात मालूम करने के लिए घूमते फिर रहे थे। चलते चलते उन्हें थकावट महसूस हुई तो एक घर की दीवार से टेक लगाकर आराम की गर्ज से खड़े हो गए। इतने में सुबह भी रोशन हो गई। उस घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। वो अपनी बेटी को दूध में पानी पिलाने का हुक्म दे रही थी, पानी मिलाने का हुक्म दे रही थी।
لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور منادی کے ذریعے سے اس کا اعلان کروا دیا ہے. ماں نے بیٹی سے کہا اس وقت تمہیں عمر تو نہیں دیکھ رہا, تم ان سے ڈر رہی ہو. لڑکی نے جواب دیا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یقین انسان کو تنہائیوں میں بھی غلط کام کرنے سے کیسے باز رکھتا ہے. الحمدللہ حضرت عمر کو اس لڑکی کی اس بات نے اتنا متاثر کیا, گھر جا کے اپنے بیٹوں سے کہا کون ہے جو آپ لوگوں میں سے نکاح کا خواہش مند ہے. ایک بیٹے سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, 2 بیٹوں نے انکار کیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تیسرے بیٹے نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ امیجن کریں گے کہ انہی کی نسل سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اللہ اکبر. تو نیکی سچائی کتنا گہرا اثر رکھتی ہے. سید عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ایک دن مدینہ کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے اور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا. ابن عمر نے اسے کھانے کی دعوت دی. چرواہے نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر نے حیران ہو کر کہا اتنی شدت کی گرمی ہے پھر بھی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں تقوی کتنا ہے اور امانت داری کیسی ہے. سوال کیا اس سے کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دیں گے جس سے تم اپنا روزہ افطار کر سکتے ہو. چرواہا بولا یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میرے مالک کی ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اپنے مالک سے کہنا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. چرواہا غصے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے یہ کہتا ہوا چل دیا فَأَيْنَ اللَّهُ, پھر اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ, پھر اللہ کہاں ہے؟ ابن عمر چرواہے کی بات کو دہراتے جا رہے تھے اللہ کہاں ہے, فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ, اور روتے جا رہے تھے. اور جب سیدنا عبداللہ ابن عمر مدینہ پہنچے, چرواہے کے مالک کو ملے, اس سے بکریاں اور چرواہا خریدا اور اسے آزاد کر دیا اور بکریاں بھی اسے دے دی اور اسے کہا کہ تمہارے ایک جملے نے تمہیں آزاد کروا دیا. اللہ کہاں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ تجھے قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بھی آزاد کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب کرے جس کی وجہ سے ہم سب دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں. آمین ثم آمین. اس کتاب کی قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرتے ہیں. صلاۃ کے معنی عمومی طور پر لغوی اعتبار سے دعا کے ہیں اور اصطلاحی معنی عبادت کے ہیں. وہ عبادت جس میں قیام, رکوع, قومہ, سجدہ اور تشہد ہیں جو دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے, وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ قُرَّتُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور آپ فرماتے تھے اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور ہمیں اس سے آرام و سکون پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ارکان سکون اور اطمینان سے ادا کرتے تھے. نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی تھی. لمبے قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. کبھی ساری رات نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بے ہوشیوں میں بھی نماز کے بارے میں دریافت کرتے رہے اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے جن 2 چیزوں کی وصیت کی ان میں سے ایک نماز اور دوسرے غلام.
अपने गुलामों से अच्छा सलूक करना, अपने खवातीन से अच्छा सलूक करना, और आपने नमाज की वसीयत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के इख्तिताम पर जो अल्फाज कह के वसीयत कर रहे थे, ये अल्फाज अस्सलात अस्सलात, क्या अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को कबूल नहीं करेंगे? अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुआशरे के अफराद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा दे। सहाबा कराम जिंदगी और नमाज को एक ही समझते थे। सैयदना उमर को जब शहीद किया गया, उन्होंने जख्मों से खून बहने के बावजूद नमाज अदा की, और सैयदना अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सजदों को देखें, खड़े होते कई 100 आयात पढ़ते, पता ही नहीं लगता था कोई सुतून खड़ा है या कोई इंसान खड़ा है। सजदे में जाते तो इतनी देर लगाते कि हरम के कबूतर उनको जामिद चीज समझकर उनकी पीठ पर बैठ जाया करते थे। और सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इलाज के लिए नमाज को छोड़ना गवारा नहीं किया। सैयदना अबू तलहा ने नमाज से तवज्जो हट जाने की वजह से अपना बाग अल्लाह ताला के राह में सदका कर दिया, और आमिर बिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर रूह परवास करने के वक्त मस्जिद में बाजमात नमाज में शरीक हो गए। जब कोई नमाज छोड़ देता है तो क्या आप जानते हैं उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहता। नमाज का छोड़ना सादा बात नहीं है। जो नमाज अदा नहीं करता वो कुरान की हिदायत से कभी फायदा नहीं उठा सकता। ये शर्त है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आयत करदा, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये मुत्तकियों की तीसरी सिफत है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, यानी ज़कात भी देते हैं, सदक़ात भी देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा अस्मा से कहा था, खर्च करती रहो, गिन गिन कर ना दो, वरना अल्लाह ताला भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। हाथ ना रोको, वरना अल्लाह ताला भी तुमसे हाथ रोक लेगा। अल्लाहु अकबर। आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कितनी बार हाथ देने के लिए उठा होगा और फिर हाथ रुक गया होगा। इंसान अपनी सोच, अपने ख्याल और अपने अंदर उठने वाले इरादों से चलता है। कितनी बार वो नेकी का इरादा करता है, कर नहीं पाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने में सबसे आगे थे। एक शख्स ने आके कहा कि मोहम्मद तुम्हारे पास तो इतनी बकरियां हैं, सारी वादी भर गई है, जरा अपने राइट साइड पे नजर दौड़ा के देखिए, जहां तक नजर जाए अगर वहां तक बकरियां भरी हुई हों। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को समझना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, सारी ले जाओ। जस्ट इमेजिन, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। उस शख्स को यकीन नहीं आया, दूसरी बार सवाल किया, आपने कहा सारी ले जाओ। तीसरी बार सवाल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा सारी ले जाओ, वो शख्स बकरियां हाँकता हुआ अपने कबीले में चला गया और कहने लगा, लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद इतना माल देते हैं, ऐसे खर्च करते हैं कि उन्हें अपने फकीर होने का भी डर नहीं लगता। ये डर तो हम में से हर एक के अंदर है ना, ये खौफ तो है। हम अपने लिए बचा के रखना तो चाहते हैं, बल्कि अपने लिए ही तो रखना चाहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो दिया अल्लाह सुब्हान व तआला के हाथ में वही अमर हो गया। एक के बदले में वो 700 गुना तक देता है, लेकिन बंदा यकीन नहीं कर पाता, खर्च करने को अपनी जिम्मेदारी ख्याल नहीं करते। क्या आपके घर में ऐसी जगह मुकर्रर है जहां आपने सदके के लिए पैसे अलग कर रखे हो? क्या आपके बैग में कोई अलग जगह, अलग पाउच, अलग कोई चीज है जहां पर आप अपने सदके के लिए कुछ अमाउंट रखते हो?
کہ آپ کو دیتے ہوئے تنگی نہ ہو. جب کبھی آپ اپنے ایک ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے اتنی اماؤنٹ جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، کم از کم اتنی اس کو الگ کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے خرچ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کم ہو یا زیادہ، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو اماؤنٹ ہے ہی اسی مقصد کے لیے، اس میں سے نکالتے ہوئے آپ کو وسوسے نہیں آتے، کوئی خیال تنگ نہیں کرتا، تو ضرور اس کو اپنائیے گا. اور کبھی کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے کیسے تھے؟ کوئی سارے گھر کا سامان لے آتا، کسی کے پاس صرف مٹھی بھر کھجوریں ہوتی تو وہی لے آتا تھا. اللہ اکبر. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہ متقیوں کی چوتھی خصوصیت ہے، یعنی جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس میں فرق نہیں کرتے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہی دو طرح کی ہے، ایک وہ جو تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ جو تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی قرآن کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ پر ایمان لانا ہے؟ کیا یہ صرف اس بات کو ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں؟ ورقہ کے جواب میں دیکھیے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، انہوں نے سارا واقعہ سنا، پہچان لیا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کتاب کے مشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کیا. جو اس کتاب پر، جو قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے، اگر ایمان ہے تو اس کتاب کے مشن کو اپنا لیتا ہے. اب بھی دل سے ارادہ کر لیجئے. عبداللہ ابن سلام کو دیکھیے، جب وہ قرآن پر ایمان لائے تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی، لیکن عبداللہ ابن سلام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پرواہ نہیں کی. وہ قرآن پر ایمان لا کر قرآن مجید کے مشن کا ساتھ دینے والے بن گئے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں. یہ متقیوں کی پانچویں خصوصیت ہے. آخرت پر ایمان لانا ان تمام امور پر ایمان لانا ہے جو موت کے بعد انسان کو پیش آئیں گے. برزخ کی زندگی یعنی قبر میں، پھر حشر میں حاضری کے لیے قیامت کا برپا ہونا، پھر قبروں سے اٹھایا جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیشی، میزان کا قائم ہونا، اور پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہونا، پل صراط سے گزرتے ہوئے جہنمیوں کا جہنم میں جانا اور جنت والوں کا جنت میں پہنچنا. یہ سب کچھ حق ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ سارے معاملات ہمیں پیش آنے والے ہیں. جس کا ان 5 چیزوں پر ایمان ہو وہی اس کتاب سے، قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. آخرت پر یقین کیسا مشکل کام ہے. موت کی کوئی بات کرنے لگے تو دل ڈر جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈرانے والی باتیں نہ کریں. قبر کے حالات، حشر کے معاملات، جنت جہنم، ہماری سوسائٹی میں ایسے معاملات ہو گئے جن پر کوئی ڈسکشن کرنا نہیں چاہتا، جن کے بارے میں کوئی سیکھنا نہیں چاہتا. حالانکہ یقین، آخرت پر یقین علم کی وجہ سے ملتا ہے. جب علم نہیں ہوتا تو شک رہتا ہے، ڈاؤٹ رہتا ہے. تو آخرت پر یقین رکھنے والے کیسے یقین رکھتے تھے؟ سیدنا انس بن نضر کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے میدان میں رغبت دلائی جنت کی تو وہ چلے احد کے میدان میں، ساتھی نے دیکھا تو
حیران رہ گئے کہ آج تو انس کی چال ہی بدلی ہوئی ہے. ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کھجوریں کھا رہے تھے. کھجوروں کا تھیلا رکھ دیا اور کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ یقین ہے. کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نہیں آئی تھی جب مصر سے قافلہ چلا تھا؟ سینکڑوں کلومیٹر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ خوشبو آئی تھی. بات یقین کی ہے. اور یقین کے ساتھ انسان کیسے اسی ماحول میں پہنچ جاتا ہے. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کسی پیارے کی ڈیتھ ہوتی ہے اپنے سامنے انسان کسی کو دنیا سے جاتے دیکھے, جب بھی اس لمحے کو انسان یاد کرتا ہے تو انسان اسی ماحول میں پہنچ جاتا ہے. اگر آپ بیکورڈ پہنچ سکتے ہیں جو واقعات گزر چکے ہیں, تو یقین کی منزلیں ایسی ہیں جہاں پر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سن کر پڑھ کر ان چیزوں کو محسوس کرنے لگتا ہے, ان کیفیات میں جانے لگتا ہے, اس کے دل کے اندر گہرا یقین اتر آتا ہے. سید ابو بکر صدیق کا آخرت کے حساب کتاب پر کیسا یقین تھا. کہتے تھے کاش میں چڑیا ہوتا کہ آخرت کے حساب کتاب سے بچ جاتا. اور رب العزت کا فرمان ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جن لوگوں میں یہ 5 صفات ہوتی ہیں انہی لوگوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. باقی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ قرآن برکت کی کتاب ہو, شفا حاصل کرنے کی کتاب ہو, مردے بخشوانے کی کتاب ہو. آپ کا کانسیپٹ ہے نا, جو آپ نے پرسیو کیا ہے, جو آپ نے اپنے ذہن میں اپنے دل میں جما رکھا ہے, آپ اس کتاب کی طرف اسی نیت سے بڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا, تو اس کے لیے یہ ہدایت کی کتاب بنتی ہے جن میں یہ 5 صفات موجود ہوں. غیب پر ایمان, نماز قائم کرنا, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا اور آخرت پر یقین رکھنا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا مطلب ہے کامیابی دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں فلاح اس کو ملتی ہے جو پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. طہارت, فکر کی بھی طہارت, نظروں کی بھی, پاکی دل کی بھی, زبان کی بھی, سماعتوں کی بھی, معاشرتی تعلقات کی بھی, کمانے کی بھی, خرچ کرنے کی بھی, اور طمانیت, جو سکون انسان کو ملتا ہے, جو تسکین انسان کو نصیب ہوتی ہے, یہی تو کامیابی ہے. ورنہ پوری دنیا کا مال بھی کسی کے ہاتھ آ جائے سکون نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. اور آخرت میں اس کو فلاح ملتی ہے جس کو آگ سے نجات مل جاتی ہے اور جس کو جنت میں داخلے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور اس کے فیصلے حق ہیں. رب العزت نے فرمایا جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. یا اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لیجئے. پھر رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے, کافر ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ کافر حق کو چھپاتا ہے, کافر صداقتوں کا, سچائیوں کا انکار کرتا ہے. اور ناکام انسانوں کی خصوصیات ہے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں, کامیابی کی ساری خصوصیات کو اپنانے سے انکار کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو کفر پر جمے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو دعوت کوئی فائدہ نہیں دیتی. لوگ انہیں نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں, ان پر حجت قائم ہو جاتی, ایمان نہیں لاتے. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. مسلسل کفر
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں کے اندر سے حق قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا کر، ان کے دلوں پر مہر لگا کر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ حصول علم کے سارے ذرائع پر پابندی ہے. دلوں پر مہر ہے، کانوں پر مہر ہے، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں پر پردہ ہے، دیکھ نہیں سکتے، اور آخری انجام کیا ہے؟ سخت عذاب. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. جب کسی چیز پہ سٹیمپ لگا دی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں سے کوئی چیز باہر نہیں آئے گی، بڑھے گی نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز اور داخل کی جا سکتی ہے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور کفر جڑیں پھیلا دیتا ہے. دل کے اندر یوں گنجائش ختم ہو جاتی ہے. ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے. اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. حق قبول کرنے کے راستے کی بڑی رکاوٹیں ہیں. دنیا کی محبت اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں. سیلف لو کا یہ کیسا منظر ہے جہاں انسان اپنی ذات کی محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے سے اوپر کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتا. انہی کی وجہ سے انسان کے اندر مخالفانہ جذبات جاگ اٹھتے ہیں. یہی غشاوہ ہے. آنکھوں پر پردہ پڑ جائے تو پھر آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے محروم رہتی ہیں. ہم نے سورہ البقرہ کا پہلا رکوع دیکھا. اس میں ہم نے دیکھا کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں. کچھ چیزوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ہم نے اس میں سے اپنے لیے کیا لینا ہے؟ تقوی، ہدایت پانا، غیب پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا. اور جو ڈونٹس ہیں، یعنی جن کاموں سے روکا گیا، وہ کیا ہے؟ شک کرنا، کفر کرنا، نصیحت قبول نہ کرنا. آج ادا کر لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بات پر شک نہیں کرنا. آج ارادہ کر لیجئے نصیحت قبول کرنی ہے. کبھی نصیحت کے قبول کرنے سے نہیں روکنا، اور کبھی حق کو چھپانا نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ حق بات کو قبول کرنا ہے، خواہ بتانے والا کوئی بھی ہو، انشاءاللہ. اور رکوع نمبر 2 ہے جس میں بے ایمان منافق کی نشانیاں ہیں. زبان پر ایمان ہے مگر دل بے ایمان ہے. اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. لوگوں میں سے ایک گروہ مومنوں اور کافروں کے درمیان کا گروہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اب بھی اپنے آپ کو ضرور دیکھیے. حق قبول کرنے سے جس کے اندر ہچکچاہٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات سننے کے لیے ہچکچاہٹ ہے، دل میں آتا ہے اس وقت میں تو اور بھی بات کچھ ہو سکتا ہے، وقت کیوں انویسٹ کروں، مال کیوں لگاؤں، عمل کروں تو دنیا میں کیسے رہوں، دنیا والوں سے کیسے کٹ جاؤں. کتنی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں آتی ہیں. جو انسان حق قبول کرنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہے،
اس کو ضرور اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان نہیں ہے، ہاں کفر بھی نہیں ہے، یہ بین ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پکے مومن ہے نہ پکے کافر ہے، جدھر مفاد لے جاتا ہے ادھر کو چلے جاتے ہیں۔ تو منافقوں کی حالت کیسی ہے؟ زبان سے دعویٰ ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، اور دل یقین اور ایمان سے خالی ہیں۔ تمام ہمدردیاں کافروں اور کفر کے ساتھ ہیں۔ کیا آج ہماری قوم ایسی نہیں ہے؟ کیوں فالو کرتے ہیں ہم ان کو جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے رب کے دشمن ہیں؟ کیا لباس میں ان کی پیروی نہیں کرتے؟ کھانے پینے کے انداز میں پیروی نہیں کرتے؟ وہ جو کہہ دیں اس کو حق نہیں مانتے؟ چلیے آپ ابھی تھوڑا سا پہلے دیکھیے، جب کووڈ آیا تھا ایک ایک انسٹرکشن کو لوگ فالو کر رہے تھے، ہاتھ نہیں ملانا، سوشل ڈسٹینسنگ، اور بہت کچھ، ماسک لگانا ہے۔ ہر کسی کو لگتا ہے ایک چھوٹا سا وائرس میری زندگی کا مالک، وہی فیصلہ کرے گا مجھے مرنا ہے یا جینا ہے، اس وائرس سے بچ جاؤ۔ سارے انسان اسی بھیڑ چال کا شکار ہو گئے۔ وہ وائرس آج بھی موجود ہے لیکن لوگوں کی وہ کیفیت نہیں ہے، کچھ لوگ ابھی تک اسی کیفیت میں ہیں۔ WHO جو کچھ کہہ دے اس کو سب لوگ حق مانے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہہ دے اس کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تحقیقات کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آتی سب غلط ہوتی، میں تو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کس کی مانتے ہیں اور کتنی مانتے ہیں، اور کس کی نہیں مانتے اور کیوں نہیں مانتے۔ جس سے کوئی امپریس ہوتا ہے نا انسان اسی کی مانتا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ آج کا مسلمان کافر سے متاثر ہے، امپریسڈ ہے، ذہنی پستی کا شکار ہے، ساری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ اور کفر کے ساتھ ہے۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ نزول قرآن کے دور میں جبکہ رسول اللہ موجود تھے، کافر کہاں تھے؟ منافق کہاں تھے؟ کافروں کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بہت مخالفت کرتے تھے، منافق کہاں تھے؟ منافق عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی تھے۔ ہر دور اور ہر علاقے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک روایت میں آتا ہے جب لڑے جھگڑا کرے تو بےہودہ گوئی کرے۔ تو یہ نفاق کیا ہے؟ خود فریبی، دھوکہ دہی۔ رب العزت فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ منافق کی 2 بیماریاں ہیں، 2 ڈیزیزز ہیں۔ یہ بیماریاں جسم کو لاحق نہیں ہوتی، یہ بیماریاں عقل کو لاحق ہوتی ہیں۔ دین میں شبہات کی بیماری، ڈاؤٹس، سارے چیز جو ہیں وہ ڈاؤٹس پیدا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بیماری ہے شہوات کی بیماری، یعنی ایسی شہوات جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ بیمار دل کے لیے، بیمار عقل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیماری اور زیادہ بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور عجیب بات ہے آج کے دور میں ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت اسی ماحول میں رہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔
سن لو در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں. سن لو بے وقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ دو چہروں والے. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں. انسان اپنے آپ کو ایسے طرز عمل سے کتنا محفوظ سمجھتا ہے کہ دنیا بھی رہ گئی، دین بھی بچ گیا. دین والوں سے بھی دوستی ہے اور دنیا داروں سے بھی صحیح تعلق ہے. رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں. ہدایت کے بدلے گمراہی کی تجارت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں. پہلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، اب آپ کرنسی دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اپنی ضرورت کی یا خواہش کی چیز خریدتے ہیں. تو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی اس کے بدلے میں انہوں نے کیا لیا؟ گمراہی، یعنی راستہ گم کر دینا. تو گمراہ ہو کر کوئی نفع کیسے پا سکتا ہے؟ کوئی ہدایت کیسے پا سکتا ہے؟ تو یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت کیا ہے. ہدایت کہتے ہیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو. تو جو منافق ہیں انہیں گمراہی سے اتنی رغبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، اور سمجھتے کیا ہے؟ ہم نے نفع کا سودا کیا، حالانکہ وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں نفع نہیں ہے، یہ خسارہ ہے. یہ اندھیروں کے سوداگر ہیں. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے. سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ ان سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے. ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں ہو پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی برائی بھلائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں کہ کس راستے میں کیا ہے. اس طرح منافق شرک اور کفر کی ظلمت میں اندھیرے میں تھے. پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے. پھر حلال اور حرام میں، خیر اور شر میں کوئی تمیز باقی نہ رہی. منافق کی پہلی مثال ہے، یہ مکمل منافق ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. یہ نفس پرست ہیں، حسد اور تکبر کی لپیٹ میں آنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اندھے ہیں، دکھ نہیں سکتے، بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یعنی فزیکلی تو ان کے پاس سارے اعضاء ہیں، حق کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو دراصل رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ مخبوط الحواس ہیں، کبھی پلٹ نہیں سکتے. سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے. پھر فرمایا یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش جس میں تاریکیاں ہیں، گرج اور چمک ہے، وہ موت کے ڈر سے اور کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی
दूसरे ग्रोह की बयान फरमाई है, यानी वो लोग जो बज़ाहिर तो मुसलमान हो गए थे, राहत और आराम की सूरत में मुतमईन नजर आते थे और तकलीफ का सामना होता तो शक में पड़ जाते थे। अगली आयत में उनके इसी तजब्जब को बयान फरमाया है, जब कभी उन पर रोशनी पड़ती है तो चल पड़ते हैं और जब अंधेरा होता है तो ठहर जाते हैं। ये मुनाफिक की दूसरी मिसाल है। ऐसे मुनाफिक की क्या खुसूसियात हैं? शक में मुब्तला है, कमजोर ईमान वाला है, हक की खातिर मुसीबतों और मुशक्कतों को बर्दाश्त न करने वाला है और वक्ती अंदेशों में मुब्तला है। सवाल ये पैदा होता है, ये निफाक का खेल दुनिया में जारी क्यों रहने दिया जाता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में उन्हें मौका क्यों देते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल कदीर है, उसने रोशनी और तारीकी के खेल का मौका दिया है इम्तिहान के लिए। करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले, जब कभी उनके लिए रोशनी करती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं और जब उनके लिए अंधेरा करती है तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो जरूर उनकी समात और उनकी बसारत को ले जाता। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है और अल्लाह ताला अपनी कुदरत और इल्म से काफरों को घेरे हुए है। उसने उनके आमाल को उनके आमाल नामों में महफूज कर दिया है। ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से भागकर उससे गायब हो सकते हैं, ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आजिज कर सकते हैं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ जिन्नों और इंसानों के गिरोह, इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, अगर तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकलकर भाग सकते हो, फनफुजू, भाग देखो, ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, तुम नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ा जोर चाहिए। ये था रुकू नंबर 2। इसमें करने वाले काम कौन से हैं? अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाना, और जिन चीजों से रब्बुल इज्जत ने रोका है, ईमान वालों को धोखा देना, शऊर ना रखना, झूठ बोलना, जमीन में फसाद फैलाना और इस्लाह के दावे करना, सरकशी में अंधा बना, हिदायत ना पाना, बहरा, गूंगा और अंधा बनना। हम क्या करें आज? इरादा कीजिए, मुनाफिक की जो निशान ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो, तुम्हारा रब जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इंसानों की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। रब्बुल इज्जत ने हम सबको अपने लिए पैदा किया। शेख सालिह इब्न उसैमीन कहते हैं, हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पैदा किए गए। हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है, ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताजीम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ जाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया, वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर इससे तुम्हारे रिज़्क़ के लिए कई तरह के फल पैदा किए। चुनांचे जब तुम ये जानते हो तो अल्लाह ताला का कोई शरीक ना बनाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इंसान कैसे शिर्क करता है? कभी जात में, कभी उसकी सिफात में, कभी उसके इख्तियारात में, कभी उसके अफाल में। तो उसके साथ शरीक न ठहराएं। क्यों? रब्बुल इज्जत ने जो दलाइल दिए, वो रब है, वो खालिक है, वो राज़िक है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक न ठहराओ, उसके सिवा किसी की इबादत न करो, किसी दुआएं न
کرو, کسی کے لیے سجدے نہ کرو, کسی کے لیے قربانیاں نہ کرو, کسی کے لیے مال خرچ نہ کرو. جیسی محبت, جیسا توکل, جیسا خوف, جیسی امید اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ویسی کسی اور کے لیے نہ رکھو. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو ایسے کسی اور کی خوشی, کسی اور کی رضا کی فکر نہ کرو. اور جب تم یہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, وہی رازق ہے, وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے, پھر کیسے دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ, اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے, آج بھی چیلنج ہے, قرآن جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ. قرآن محفوظ کتاب ہے, بدلی نہیں ہے. قرآن مستقل رہنمائی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب مستقل رہنمائی ثابت نہیں ہوئی. اس لیے فرمایا پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے رب العزت نے خوشخبری دی ہے, اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے, اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا, اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کی مثالیں بیان کرنے کے بعد خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, یعنی بے فکر زندگی. پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے. تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے, اور زمین میں فساد کرتے ہیں, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. اور خسارہ ٹوٹل لاس کس وجہ سے؟ فسادی ہونے کی وجہ سے, عہد شکن اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے. تو جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جو قطع رحمی کرتا ہے, صلہ رحمی نہیں کرتا, وہ فاسق ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلتا ہے. تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتا ہے. جس کو جوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اسے کاٹ ڈالتا ہے, جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں, لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا, اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ, تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے, پھر تمہیں زندہ کیا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے. انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات سے مثال دی ہے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے, آسمان بنائے ہیں, وہ ہر چیز کا
बनाने वाला, हर चीज को जानने वाला है। इंसान अल्लाह ताला का इनकार कैसे करता है? अल्लाह सुब्हान व ताला ने इंसानी जिंदगी से मिसाल दी है कि देखो तुम्हारी दो मौतें थी, एक वो मौत जब तुम थे ही नहीं, और एक इस जिंदगी के बाद आने वाली मौत। एक वो जिंदगी जो हम बसर कर रहे हैं और एक वो जो मुस्तकबिल में आने वाली है, और अल्लाह सुब्हान व ताला की तरफ ही लौट कर जाना है। वही है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है, फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, बस उसने उनको दुरुस्त करके 7 आसमान बना दिए, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, उसका इल्म तमाम मखलूकात का इहाता करने वाला है। उसका फरमान है अला यअलमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? वो बेइल्म कैसे हो सकता है जो खालिक हो? ये था रुकू नंबर 3। कुछ करने के काम और कुछ कामों से रब्बुल इज्जत ने रोका। डूस क्या है? रब की बंदगी करना, किसी को अल्लाह सुब्हान व ताला के बराबर न ठहराना, अल्लाह ताला की आग से डरना, ईमान लाना। और जिन कामों से रब्बुल इज्जत ने रोका है, डोंट्स क्या है? कलामुल्लाह में शक करना, गुमराह होना, अल्लाह ताला के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ डालना, अल्लाह ताला ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया उसे काट डालना, जमीन में बिगाड़ पैदा करना, अल्लाह ताला का इनकार करना। हम क्या करें? अल्लाह ताला को अपना बनाने के लिए उसकी जात का तारुफ हासिल करना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 4 है। इस रुकू में यह बताया गया कि जमीन पर, जिस जमीन पर हम रहते हैं, इस पर इंसानी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ। इंसान हमेशा से इस खोज में है कि इंसान इस जमीन पर कब और कैसे आबाद किया गया, और इस बात का हकीकी इल्म वही दे सकता है जिसने जमीन बनाई, जिसने जहान बनाए, जिसने इंसान को बनाया। जमीन में जानशी बनाने वाला वो जानता है जो तुम लोग नहीं जानते। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा यकीनन मैं जमीन में एक जानशी बनाने वाला हूं, उन्होंने कहा क्या तू जमीन में उसको बनाएगा जो उसमें फसाद करेगा और खून बहाएगा? और हम आपकी तारीफ के साथ आपका हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं और आपके लिए पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। पहली बात इंसान की हैसियत की है, नायब है, खलीफा है, इल्म की बिना पर अशरफ करार दिया गया। अल्लाह सुब्हान व ताला ने यहाँ बताया है कि आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी नस्ल को अल्लाह सुब्हान व ताला ने कैसे फजीलत अता की है। अल्लाह ताला ने आदम को सारे के सारे नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बता दो। फरिश्तों ने जवाब दिया क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। उन्होंने कहा आप पाक हैं, जो कुछ आपने हमें सिखाया उसके सिवा हमें कुछ इल्म नहीं। यकीनन आप ही सब कुछ जानने वाले, कमाल हिकमत वाले हैं। हकीकत यह है कि इल्म वही हासिल कर सकता है जो इस बात का एतराफ कर ले कि जो कुछ अल्लाह सुब्हान व ताला ने हमें सिखाया इसके सिवा हमें कुछ इल्म नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया ए आदम इन्हें इनके नाम बता दो। तो जब उसने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैंने तुमसे कहा ना था बेशक मैं आसमानों और जमीन के गैब जानता हूं। मैं जानता हूं जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, ये आदम अलैहिस्सलाम की तकरीब रूनुमाई है, तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में से हो गया। इब्लीस हक का इनकार करे, इब्लीस तकब्बुर करे तो हमेशा के लिए अल्लाह सुब्हान व ताला उसे जहन्नमी करार दे दे।
اور ہمیشہ انسان کیا کچھ نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، کبھی سیلف اسٹیم کے نام پہ، عزت نفس کے نام پہ، کبھی سیلف ایکچولائزیشن کے نام پہ اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. لیکن ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں. ہم جو کچھ اس کے بعد ہیں اس کے بعد ہیں. ہمارا سب سے پہلا رشتہ ہمارے خالق سے ہے. رب العزت نے آگے فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن بنا لو. یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں. پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا اور شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی ترغیب سے متاثر ہو کے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس اتروا دیا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کا طریقہ سکھا دیا اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور توبہ قبول کر لی گئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ قبول کر لی. یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، ناکام ہوئے، توبہ کر لی. توبہ میں 3 باتیں ضروری ہیں کیونکہ ہم سے بھی خطائیں، غلطیاں، گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ جب گناہ ہو جائے سچے دل سے پشیمان ہو. رسول اللہ نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے. پشیمان ہونا ضروری ہے. دوسرے توبہ کے وقت دل میں یہ خوب ٹھان لینا کہ آئندہ اس سے باز رہوں گی. اور تیسرے توبہ کے بعد دل میں گناہ سے ایک نفرت کا پیدا ہو جانا کہ اس کی وجہ سے میرے رب کی ناراضگی میرے حصے میں آئی. آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو سب سے بڑی بات ہمیں ملتی ہے توبہ کی. توبہ ہی نجات کا راستہ ہے. توبہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا راستہ ہے. اور تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور نکل جانے کا نام ہے. تو جب توبہ کر لی، قبول ہو گئی، تو زمین پر اترنے اور ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جو پیروی کریں گے ان کے لیے نہ غم ہوگا نہ خوف، اور جو انکار کریں گے، آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ تھا رکوع نمبر 4 جس میں کرنے کے کام ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا جیسے فرشتوں نے کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی تعلقوں کا تعلق ہے جن سے رکنا ہے، فساد کرنا، خون بہانا، انکار کرنا، تکبر کرنا، ظالموں میں سے ہونا، آیات کو جھٹلانا. ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پر فائز کیا ہے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے
اور انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. رکوع نمبر 5 سے 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ان کے واقعات ہیں، اور واقعات کو ہم اسی رو میں دیکھیں گے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں. ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر. جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. نماز کیسے بوجھ بن جاتی ہے؟ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتا، جب انسان آخرت کا یقین نہیں رکھتا تو اس کے لیے نماز بوجھل ہو جاتی ہے. اس لیے جب کبھی نماز پڑھنی بوجھل لگے تو اپنے جانے کو یاد کر لیں، اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو یاد کر لیں. آپ کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت اور عہد کی یاد دہانی کروائی ہے. کتاب پر ایمان لاؤ، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. اور نعمت اور عہد کی یاد دہانی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو، رب سے ملاقات اور پلٹ جانے کو نہ بھولو. یہ تھا رکوع نمبر 5. کرنے والے کام ہے رب سے ملاقات کا یقین رکھنا. کیا آپ اس بارے میں سوچیں گے کہ ہم بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کرنے والے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، جو بندہ مجھ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں. زندگی میں، اس زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا ہے ان میں سے ایک بڑی تمنا اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیجئے. اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، صبر اور نماز سے مدد لینا اور خشوع کرنا. اور 3 کام خاص ہیں جن سے روکا ہے: کفر کرنا، حق کو باطل سے ملانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالنا، حق کو چھپانا، عقل سے کام نہ لینا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا. ہم کیا کریں؟ اپنے آپ پر کنٹرول کریں. صبر، سیلف کنٹرول. مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا ہے، حسن، علم اور خوبی ملنے پر تکبر نہیں کرنا، تواضع کا رویہ اختیار کرنا ہے.